अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 187 से इस सेशन को शुरू करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअस मा यश्तरून। और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब दी थी वादा लिया कि तुम किताब को लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करोगे और तुम उसे छुपाओगे नहीं, तो उन्होंने उस किताब को पीठ पीछे डाल दिया और उसके बदले मामूली कीमत ले ली। उन्होंने तो बदले में कितनी बुरी चीज़ खरीद ली। ज़ाहिरी तौर पे इस आयत में एक वाक़या बयान किया जा रहा है कि एक कौम थी जो गुजर चुकी है, जिसके पास हस्ब मामूल यानी हस्ब मामूल इस तौर पे कि अल्लाह ताला ने जैसा सूरह बकरा में गुजर चुका है कि हर कौम और हर इलाके के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, अपने रसूलों को भेजा और पैगाम भेजा। उनके पास ये पैगाम आया था, लेकिन उनके साथ में परेशानी ये हुई कि उनको जब हुक्म दिया गया कि तुम जो भी तुम्हें किताब दी जा रही है, जो भी अहकामात तुम्हें बयान की जा रहे हैं, अमल तो करना ही करना है एज एन इंडिविजुअल, लेकिन साथ ही साथ उसकी सही बातें जो भी तुम्हें समझ में आती हैं वो लोगों को बयान करना है, लोगों से बताना भी है। लेकिन कई मरतबा उन लोगों ने अपने ज़ाती मकासद के पेश नज़र शॉर्ट टर्म कुछ बेनिफिट्स की खातिर उन बातों को छुपा लिया। शायद छुपाने में कुछ उनको बेनिफिट हो गया और किसी ज़ाहिरी नुकसान से वो बचने का उनको ख्याल उनके जहन में आ गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ उसके बारे में ये कि उन्होंने उस किताब को अपने पसे पुश्त डाल दिया। पसे पुश्त डालने का एक तो लफ्जी तर्जुमा ये है कि कोई चीज़ आप उठाएं पीठ के पीछे डाल दें, लेकिन ये मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि उस पर अमल नहीं किया, उससे नजरें चुरा ली, उससे नजरें हटा ली, उस पर उसको काबिल अमल नहीं समझा, उसको छोड़ दिया। क्यों ऐसा किया? कि उसके बदले में थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली। यानी एक छोटी सी मिसाल है, सच गवाही देने का हुक्म है अल्लाह ताला का, लेकिन अगर झूठी गवाही दे के हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं और हम झूठी गवाही दे देते हैं, खुदा न ख्वास्ता ऐसी हरकत करते हैं, तो ये बड़ा ही घाटे का सौदा होता है। और सही बात क्या है कि सच गवाही दी जाए, यही हुक्म है, इस पे अमल किया जाए, यही बात दूसरों को बताई भी जाए। लेकिन वहां पे अगर इसके खिलाफ अमल करते हैं तो बात हमारी बिगड़ जाएगी। इसी बात बिगड़ने की बात को कुरान मजीद इस तरह से कहता है, फबी समा यश्तगून, कि जो कुछ बदले में उन्होंने हासिल किया है अल्लाह के अहकाम को छोड़कर, अपनी नफ्सियाती बातों पे अमल करते हुए, ख्वाहिशात पे अमल करते हुए जिस तरह की जिंदगी उन गुजारी, पसे पुश्त डाल दिया अल्लाह के अहकाम को, ये असल में उन्होंने बहुत ही बुरी चीज हासिल की है। फबी समा यश्तगून, जो वो हासिल कर रहे हैं वो चीज ही अपने आप में बुरी है नतीजे के एतबार से। यहाँ देखिए इस आयत में बैक वक्त दो चीजें हैं जो हमें बहुत ही खास तौर पे ध्यान देने की हैं। और कुरान मजीद में एक जगह पे है, एक कौम गुजर चुकी है, उसके बारे में ये उस पे अजाब आया, और अजाब आने की वजहों में से एक वजह ये भी थी, ला यतनाहून अन मुनकरिन इज़ा फ़अलू। ला यतनाहून, वो आपस में एक दूसरे को बुराइयों से रोकते नहीं थे जब वो करते थे, बुराइयों से रोकते नहीं थे, यानी वो अच्छाइयों का हुक्म नहीं देते थे। बुरा कोई कर रहा है, ये एटीट्यूड हम लोगों का भी हो जाता है कई मरतबा, कि हम सोचते हैं हमने सच बोल दिया, हमने अच्छाई पे अमल कर लिया, हमने दुनिया में फसाद नहीं मचाया, तो ठीक ठाक है। लेकिन जब बुराई कोई कर रहा है उसको हम रोकने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, उसको समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको सही बात बताने की कोशिश नहीं करते हैं, और हम इस जोम में रहते हैं कि जो हम कर रहे हैं हमारा एटीट्यूड ठीक है, हमारा सलूक सही है, और वो जो कर रहा है वो खुद अपने मामले को भुगतेगा। इसी बात को मजीद एक्सप्लेन इस तरह से भी किया गया है बाज़ जगहों पे, कि अगर कोई शख्स है, कश्ती में सवार है और कई मंजिला कश्ती है, निचले हिस्से में लोग सुराख करते हैं, ऊपर भी पानी आएगा तो डूबेंगे, सभी लोग डूब जाएंगे। तो नुकसानात जब होते हैं इस दुनिया में, तो नुकसानात की लपेट में सब लोग चलते चले आते हैं। यहाँ पे जिस बात की तरफ इशारा किया गया, अमल करना ही करना है, साथ ही साथ में दूसरों को सही सही तौर पे वजाहत के साथ में बताना भी है। कई मरतबा हम अमल करने में कोताही करते हैं, और जो मालूमात हमारे पास में अल्लाह के अहकाम के ताल्लुक से हैं, यानी आसमानी किताबें, और किताब में जाहिर सी बात है किताब मुहिमिन कुरान मजीद सरदस्त है, इसका इल्म है, और इससे हम लोगों से शेयर नहीं करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, तो ये भी अपने आप में एक ऐसा अमल है जिसके बारे में हमसे कोशिश हो सकती है, और जो बहुत ही गलत है। इस आयत पे गुफ्तगू करने से पहले मैं एक और रेलेवेंट
آیت ہے جس کو شیئر کرنا چاہوں گا اسی اس تعلق سے. یہ سورہ نحل کی ہے کہ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دو، یعنی کھول کر بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ خطاب نبی سے ہے جس پہ کتاب نازل کی گئی کہ یہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو اس کو کھول کھول کر بیان کر دو. وہی بات جو اس آیت پہ کہی جا رہی ہے آل عمران کی، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کر دو. اور اس کی وجہ کیا بتائے گی؟ تاکہ وہ غور و فکر کرے. غور و فکر کون کرے؟ للناس، عام آدمی، انسان اس پہ غور و فکر کرے. یعنی یہ وہ منظرنامہ ہے، یہ وہ سین ہے کہ ہمارے پیارے نبی اور اس سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو جب کتابیں دی گئی تھیں تو یہی میسج انہیں دیا گیا تھا. یعنی بنیادی کام ایک پیغمبر کا یہ ہوا کہ وہ جو کتاب لے کے آئے ہیں اس کو لوگوں کو سمجھا دیں تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں. اب دیکھیے یہ نقطہ یہاں یہ بھی نوٹ کرنے کا ہے، حالانکہ ایک ضمنی بات ہے لیکن بہت اہم بات ہے کہ ہر شخص کو، ہر انڈیویجول کو جب غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یو تھنک اپون دیز ورسز، یو پونڈر اپون دیز ورسز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جبکہ نبی بذات خود موجود ہیں اور سمجھا رہے ہیں پھر بھی ہر ایک کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کر لو. یعنی صرف نبی کی بات کو لے کے مت بیٹھ جانا کہ نبی نے تو یہ کہہ دیا. اگر یہ ہوتا کہ جس پر نبی موجود ہیں تو یہ آیت کچھ ایسے ہوتی کہ اب نبی تمہیں جو سنا رہے ہیں اسے سمجھ لو، اور بعد کے لوگوں کے لیے کہیں ذکر ہوتا کہ بھئی اب چونکہ تمہارے پاس نبی نہیں ہے اس لیے تم غور و فکر کر لو. یہ غور و فکر کا حکم جو ہے یہ شروع سے چل رہا ہے، نبی کے حیات مقدسہ کے سامنے اس دوران کی بھی بات ہے. اس کو پھر کبھی آئندہ لیں گے کسی نقطے کے اوپر. یہ بات میں نے اس لیے رکھی کہ بنیادی کام یہ پیغمبر کا ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے کہ وہ جو کتاب اللہ کی آئی ہے اس کو لوگوں میں کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ جب سمجھیں گے جب ہی غور و فکر کریں گے. اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب نبی نہیں ہے، اور خاص طور سے اگر ہم اپنی بات کریں، کیونکہ یہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ یہ پچھلے، یعنی اگر ہم کہیں بنی اسرائیل کے کنٹیکسٹ کی بات ہے، لیکن ہم اسے اپنے سے کوریلیٹ کریں جو ہمارا طریقہ ہے، تو ہمارے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ امت ہیں جس پہ نبوت ختم ہوئی ہے. ہم نبی آخر الزماں کی امت ہیں. تو جب نبوت ختم ہو گئی تو اور دین مکمل کر دیا گیا، کتاب مکمل کر لی گئی، اس کے احکامات اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں، تو اب یہ جو نبوت رک گئی لیکن یہ جو پیغام اللہ کے پہنچانے کا کام ہے، جو رسالت کا کام ہے، یہ پوری امت کے پاس آ گیا. اس کو میں اکثر اس طرح کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پروفیشنل کورس کوئی کر رہا ہے، مان لیجیے جیسے ٹیچر ٹریننگ کا کورس کرتے ہیں بچے، تو آخری دن ان کی کلاس میں جب ٹیچر آتا ہے، جب ان کا کورس مکمل ہو چکا ہوتا ہے، تربیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ بھی آج کے بعد کوئی ٹیچر اب تمہاری کلاس میں نہیں آئے گا، ختم یہ سلسلہ. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے جب یہ سب چیز مکمل ہو گئی، تربیت مکمل ہو گئی، تعلیم مکمل ہو گئی، تو اب اس کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ بذات خود ایک ٹیچر ہے. ان کی تربیت مکمل ہو گئی، نصاب مکمل ہو گیا، جو ان کو دینا تھا دے دیا گیا. تو یہاں پہ بھی جس امت پہ نبوت ختم ہوئی، کتاب دین مکمل کر دیا گیا، تو اب اس کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو، اس کلام کو لوگوں تک لے کے جائے. تو یعنی ہماری ایک ایڈیشنل ریسپانسبلٹی ہر امت کی تھی، ہماری خاص طور سے یوں ہے کیونکہ دیگر امتوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر لوگ ہٹتے تھے، بھٹکتے تھے تو پھر کوئی نبی آ جاتا. ہمارے آگے کوئی یہ سلسلہ نہیں. یہ رسالت کا جو کام بھی ہے، اللہ کے کام کو آگے پہنچانے کا جو بھی ذمہ داری اور کام ہے وہ ہمارے اوپر ہے. اب ان دونوں نکات کی روشنی میں جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کتاب کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرنا اور اس کو چھپانا نہیں،
تو اب یہ بات ہم پہ لاگو اور زیادہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کتاب کو تو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہی ہمارا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے قیامت کے تعلق سے کہ رسول تم پہ گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پہ گواہ۔ کس بات کی گواہی دیں گے؟ رسول کس بات کی گواہی دیں گے؟ کہ انہوں نے ہدایت پہنچا دی تھی، کتاب ہدایت پہنچا دی تھی، ہمیں یہ گواہی دینی ہوئی کہ ہم اسے کس طرح لے کے گئے۔ جب چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ کہا ہے، قرآن نے اپنے نزول کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق لیں۔ تو اب یہ جو غور و فکر کا معاملہ ہے، تاکہ لوگ اس سے سمجھ لے سکیں اور ہدایت لے سکیں، اب بطور ایک امت اس نبی کے جہاں ختم نبوت ہے، جس کو ہم سیلیبریٹ ہر سال کرتے ہیں، جس کے تحفظ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ غور کریں کہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ غور و فکر اور سمجھنے سمجھانے کا کام کتنا ہے۔ ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سمجھ آتی ہی ہم جب اس کی بسم اللہ کراتے ہیں اور قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہم قرآن کس طرح پڑھاتے ہیں اسے؟ کیا اسے سمجھاتے ہیں؟ اچھا، اس وقت اگر وہ چھوٹا ہے تو کیا بڑا ہونے کے بعد ہم اس کو قرآن کو سمجھاتے ہیں اسے تاکہ غور و فکر کر سکے؟ یعنی ہمارا شروع سے جو رویہ ہے وہ اللہ کے اس احکام کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بھی ورچولی کتاب کو چھپانا ہو گیا، کیونکہ ہم اس کو جب کھول کے بیان نہیں کر رہے تو وہ چھپانا ہی ہو گیا۔ آپ یوں کہیے کہ چھپا لیا، یوں کہیے کھول کے بیان نہیں کیا، اینڈ ریزلٹ سیم ہے، دونوں چیزوں سے نتیجہ وہی آ رہا ہے۔ دوسرا رخ اس کا کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ہی تعلق سے بات کریں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک لے کے جائیں۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے، کیونکہ قرآن ایک توازن کی بات کرتا ہے، ہماری زندگی بیلنس ہونی چاہیے، اور اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنا کچھ وقت جو ہوں وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے دوں، لیکن میرا کچھ وقت جو ہے اس کتاب کو کھول کر بیان کرنے، سمجھنے سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے میں جائے۔ میں اس وقت کو اگر لگاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی میں کم وقت کام کر پا رہا ہوں، مجھے کم پیسے مل رہے ہیں اور میرے خرچے زیادہ ہیں، لہٰذا میں اس کام کو بند کر دیتا ہوں۔ میری صبح شام جو ہے زندگی کی اس کا پورا وقت یا بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں یا جاب کے لیے یا پیسے کمانے میں جاتا ہے۔ اب اس میں سے کچھ حصہ جو مجھے اس میں دینا چاہیے تھا، میں نے اس حصے پہ یہ کام نہیں کیا، یعنی اس حصے کے بدلے میں نے تھوڑے سے پیسے لے لیے۔ یہ ایک اور اینگل ہے اس سے اللہ کے احکامات کے بدلے کچھ پیسے لینے کا، کہ وہ وقت میں نے اس کام میں نہیں دیا، میرا ٹوٹل وقت صبح سے شام تک کا جو ہے وہ بھاگ دوڑے پیسے کمانے کی، میں نے اس کام کی طرف، کتاب کی طرف توجہ نہیں تھی۔ اچھا، جب میں بھی بچپن سے ہی ناظرہ قرآن کے سسٹم سے بڑا ہوا، نہ میں نے قرآن کو سمجھا، نہ اس پہ غور و فکر کیا، نہ اس پہ عمل کیا، تو یہ بات بھی مجھ پہ صادق آتی ہے کہ میں نے اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا اپنے، یعنی میری نظروں سے ہٹ گیا یہ۔ آئی اگنورڈ دی بک، میں نے اس پہ نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اپنی زندگی میں کوشش کری، تو پیٹ پیچھے ڈالنا بھی ہو گیا۔ تیسرا رخ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو دین کی سمجھ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سبھی لوگ تو اس میں پورے وقت نہیں لگے رہتے، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جن کی ترجیح ہوتی ہے وہ ان دین کو سمجھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، لوگوں تک پہنچائے لے جا کے بات۔ جو اس کام میں خاص طور سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کو چن لیتے ہیں، جو ایک بہت اچھا کام ہے، ان کی بھی اگر دعوت و تبلیغ میں اور ان کے خطابوں میں اور ان کے بیانوں میں اگر فوکس قرآن کے اوپر نہیں ہوتا، قرآن کو سمجھنے کے اوپر، لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور مسلم کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، چند احکامات پہ عمل نہ کرے بلکہ پورے احکامات پہ عمل کرے، وہ اگر ایسا نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیے یہاں اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ غور کرنے کی ہے کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے جن نے کتاب دی تھی، تو کتاب دی پوری امت کو جاتی ہے، لیکن اور پہلا کام یہ پیغمبر کا ہوتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے، کھول کھول کر بیان کرے۔ اس کے بعد اگر ہم
ہسٹری بھی دیکھیں اور اپنا بھی معاملہ سامنے رکھیں تو کسی بھی قوم کے سب لوگ جو ہے اس کام میں نہیں لگ جاتے. کچھ لوگ، کچھ ایک طبقہ ضرور وجود میں آتا ہے جو دین کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس طبقے کے لیے خاص طور سے یہ لازم ہے کہ قرآن کو وہ مرکزی حیثیت دی جائے جو قرآن کی ہے، جو یہ آیت کہتی ہے. کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کو نہ کرنے کے بدلے میں انہوں نے کون سی قیمت لی یا کون سی قیمت دی، یہ ایک سوالی نشان کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں لوگ کو وہ دیکھتے ہم کرتے ہوئے جو نہ صرف یہ کہ قرآن ان سے منع کرتا ہے بلکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ اس راستے پہ کیسے آ گئے؟ کیونکہ کسی نے ان کو ہدایت نہیں دی، یہ نہیں بتایا کہ قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے. کیونکہ دیکھیے، اگر کسی قوم نے مزاجن اور عادتاً قرآن کو پورا بند کر دیا ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھا، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کو عمل نہیں کرتے، تو اس کے جو رہنما ہیں اور وہ طبقہ جو دین کی خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی اور زیادہ ذمہ داری اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ موٹیویٹ کرے، لوگوں سے کہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور اس پہ عمل کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. کیونکہ یہ سب چیزیں قرآن کو چھپانے کی جانے انجانے میں کوشش ہو گئی. اگر اس کو کھول کے بیان نہیں کیا جا رہا تو یعنی چھپایا جا رہا ہے. کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ یعنی طبیان کے اور کتمان کے بیچ کی چیز ہے. یا تو بیان کیا جا رہا ہے، کھول کے وضاحت کی جا رہی ہے، اور نہیں کی جا رہی تو ایک طرح سے اس کو دھکیل دیا گیا پیچھے، پیٹ پیچھے ڈال دیا گیا، چھپا دیا گیا جانے انجانے میں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن یہ ہو رہا ہے جو ہمیں سامنے دکھتا ہے. تو آج کے کنٹیکسٹ میں ہمارے تعلق سے یہ آیت اور جو میں نے دکھائی نحل کی آیت، یہ اور ایسے جتنی بھی آیت قرآن کی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن کی آیت پہ غور و فکر کرو. قرآن اپنا مقصد نزول کا خود یہ بتاتا ہے کہ لوگ اس کی آیت پہ غور و فکر کریں. یہاں بھی نحل کی جو آیت دکھائی تھی، ناس سے یعنی لوگوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، اسے مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا قرآن پہ غور و فکر. یعنی ہمارے تحریک اور ہماری کوشش ایسی ہونی چاہیے، ایکسیپٹیبلٹی ہماری سماج میں اتنی ہونی چاہیے کہ لوگ قرآن پہ اپنے آپ غور و فکر کریں اور سمجھیں. ہمیں دیکھ کے انہیں موٹیویشن ہونا چاہیے کہ بھئی ہم ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں یا ہم اس کتاب کو بھی پڑھ کے دیکھیں. تو اس کتاب کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا جو ہے، اور اس کو ہم کسی بھی قیمت پہ نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ اس پروسیس کو ہم نہ چھوڑیں، کیونکہ اسی قیمت کا یہاں ذکر ہے. اور وہ قیمت کتنی بھی بڑی ہوگی، قرآن اس کو معمولی کہتا ہے. کیونکہ جب آخرت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں اور اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے کیا کچھ ہم کھوئیں گے، جو نقصان ہمارا ہوگا، وہ اس قیمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں پہ اگر کسی وجہ سے ہم لیتے ہیں یا ہمیں مل جاتی ہے. کس بات کے لیے؟ کہ قرآن کے احکامات کو پیچھے رہنے دو، قرآن کے احکامات کو آگے نہ لاؤ. کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کیوس پھیل جائے گا. یہ ہمارے ایزمپشنس ہیں، کیونکہ قرآن اپنے طور سے کوئی خرابی لے کے نہیں آتا. ہماری خواہشات پہ قدغن لگ سکتی ہے، روک لگ سکتی ہے، ہماری زندگی کے طریقے بدل سکتے ہیں، لیکن لانگ رینج میں ہم دیکھیں گے تو وہی طریقے ہوں گے جو ہمیں فلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یقیناً یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے بات ہے، لیکن نحل میں تو ہمارے نبی کو ایڈریس کر کے جو بات کہی جا رہی ہے اور جو ہماری ذمہ داری ہے قرآن کے تئیں، ہمیں اس رخ سے دیکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم نے بھی تو قرآن کی آیتوں کو پیچھے ڈال دیا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی معمولی قیمت لے لی ہے، اور اس کو معمولی ہم اس نقصان کے کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، اس پیرائے میں کہہ رہے ہیں جو ہوگا آخرت میں. ہمیں وہ کتنی بڑی رقم ہو یا کتنا ہی بڑا فائدہ ملا ہو، یا اپنا پورا وقت میں پیسہ کمانے میں لگا کے کتنا ہی پیسہ کما چکا ہوں، لیکن میں نے اگر قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہے، نیگلیکٹ کیا ہے، اس کو وقت نہیں دیا اس کو سمجھنے میں، اس پہ غور و فکر کرنے میں، اس پہ عمل کرنے میں، اور اپنی اگلی جنریشنز کو اس کے تیار کرنے کے لیے، تو میں نے اس وقت کے بدلے میں اس وقت میں کچھ اور کام کر کے کتنی بھی خزانے کما لیے ہوں، وہ میرے لیے کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی میں گھاٹے میں رہوں گا. تو یہ ہم سب کے لیے غور طلب آیت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا کچھ نہ کچھ وقت ہر حالت میں پابندی کے ساتھ قرآن کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے اور اس کو
اس پہ عمل کرنے، اسے اپنی زندگی میں اپنانے پہ خرچ کریں. یہی ہوگا قرآن کو سمجھنے کا طریقہ، یہی ہوگا قرآن پہ محنت کرنے کا طریقہ اور اس کو اپنے زندگی کا بنانے کا طریقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز میں نے خاص طور سے اس لیے وضاحت کری کہ یہ بھی ایک ایسی آیت ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کے تعلق سے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس میں نوٹ کرنے کے نکات اس میں بھی اور نحل کی اس آیت میں بھی جو میں نے دکھائی وہ یہ ہے کہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس آیت کو اس لیے اتارا ہے، نازل کیا ہے کہ غور و فکر کیا جائے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن اپنا مقصد غور و فکر بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں. ان آیات پہ غور و فکر کرنے کے ادارے ہمارے یہاں کہاں پر ہیں؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. قرآن کے تعلق سے ہمیں جو ادارے ملتے ہیں قرآن کی تعلیمات سے متعلق، اس میں ناظرہ سے آپ شروع کیجئے تو ناظرہ بھی ہے، اس میں تجوید بھی ہے، اس میں قرأت بھی ہے، اس میں حفظ بھی ہے. یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں. لیکن قرآن کا فہم اور قرآن کی آیت پر غور و فکر کرنے کا ادارہ اور نظم کہاں پر ہے؟ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے. قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن اپنی اہمیت اور اپنی وجہ نزول خود بتاتا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں. قرآن کی آیت پہ غور و فکر ہونے کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی قرآن کو بیان نہ کرنا اور اس کو چھپانے ہی کے برابر ہے. ہمیں بہرحال اس رخ کام کرنا چاہیے. میرے خیال میں آج ہم یہاں رکتے ہیں طارق صاحب. جی مناسب ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.